नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवल ऑर्डिनेंस में तरमीम का जो मसला था बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही खुश उसलूबी से तय कर लिया है। और नवंबर दिसंबर में ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज खड़ा होगा पार्लियामेंट में, लेकिन बहुत ही तेज़ी से ये मराहल तय हुए हैं। आज पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवल जो ऑर्डिनेंस है, जो नेवी ऑर्डिनेंस है, उसमें तरमीम को नेशनल असम्बली ने उसकी मंजूरी दी। और ना सिर्फ नेशनल असम्बली ने मंजूरी दी बल्कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी से भी इन तरमीम की, इन अमेंडमेंट्स की मंजूरी हासिल हो गई है। और कल उम्मीद की जाती है कि दोपहर को सेनेट जो है वो इसको अपनी मोहर जो है इस पर सबत कर देगी, इस पर अपना अप्रूवल देगी। पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर, वज़ीर कानून जनाब डॉक्टर फ़ारूक नसीम, सेनेटर डॉक्टर फ़ारूक नसीम मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे समझना चाहूँगा कि ये जो तरमीम हुई हैं इसकी अहमियत क्या है और अब नए कवानीन की शक्ल जो है वो क्या बन पा रही है। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर फ़ारूक नसीम। थैंक यू वेरी मच। सब डॉक्टर फ़ारूक, आई एम सो ग्लैड कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि ये जो है इसकी अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहला मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, जो एक्ट मेरे सामने है, जो प्रोपोज्ड एक्ट और बिल है, उसको मैं जब देखता हूँ तो पहला एक एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ लॉ, नॉट एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, बट मैं भी ज़ाहिर एक लॉ इम्प्लीमेंट किया है मैंने एज अ क्वासी जुडिशल प्रोसीडिंग में, एज अ सिविल सर्वेंट। मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से मास्टर्स भी किया है एक लीगल सब्जेक्ट में, लॉ ऑफ रेगुलेशंस वगैरह में। तो इसको जब मैं देखता हूँ और मेरे जहन में पहला सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस खोसा के बेंच ने जो एक चैलेंज एक थ्रो किया गवर्नमेंट के लिए, जो क्वेश्चंस रेज किए, वो तो चले, आपने उसका सोल्यूशन जो है निकाल लिया। लेकिन जब मैं इस एक्ट को देखता हूँ तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि एक चीज़ अगर 72 बरस से एक प्रोसेस चल रहा था बाय प्रेसिडेंट और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ा ही नहीं हुआ, एक चीज़ को पे एक वक्त की मोहर लगी हुई थी, तो इस एक्ट के ज़रिए आपने इसमें इम्प्रूवमेंट क्या लाई, क्या लेकर आए आप इसमें? सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट, मेरे हिसाब से तो दुरुस्त नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और इसीलिए फिर रिव्यू फाइल की गई। और एक्चुअली वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में तो वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जो हैं उनका टेन्योर, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी रीअपॉइंटमेंट, उनका एक्सटेंशन, ये 4 अल्फाज हैं बल्कि एक चौथा भी, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप प्रैक्टिस पे और कन्वेंशन पे ना छोड़ें, आप रूल्स पे भी नहीं छोड़ें, रेगुलेशंस पे भी नहीं छोड़ें, और स्टैट्यूट से आप इसको रेगुलेट करें, और एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन इसमें कम से कम होना चाहिए। और हम ये मामला स्टैट्यूट के अलावा किसी रेगुलेशन या रूल या प्रैक्टिस पे नहीं छोड़ सकते। और रीज़न उसका ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि आर्टिकल 243 की जो लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट टू लॉ होगा, यानी मेंटेनिंग और रेजिंग ऑफ द आर्मी। तो इसलिए हमारा रिव्यू इस पे है कि यहाँ अल्फाज हैं सब्जेक्ट टू लॉ, ये सब्जेक्ट टू स्टैट्यूट नहीं है। और लॉ की जो तारीफ़ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, वो उसमें स्टैट्यूट भी आता है, उसमें रूल भी आते हैं, रेगुलेशन भी आते हैं, प्रैक्टिसेस भी आती हैं, कन्वेंशंस भी आती हैं। अगर ये डेफिनेशन है तो फिर ये अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत है? तो वो ओवरलुक किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए हम रिव्यू में। इसीलिए रिव्यू में। अच्छा, अब ये दूसरा बड़ा सवाल है ना, जो इस वक्त तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो तबका फ़िक्र है, उनके जहन में सवाल है कि आपने नेशनल असम्बली से और सेनेट से बिल की मंजूरी करा ली, वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है, लेकिन आप इस फैसले के ख़िलाफ़, जो 26 नवंबर का फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ रिव्यू में भी है। अब फिर गोल क्या है रिव्यू का? सर देखें, रिव्यू के अंदर मोहित साहब 2 पार्ट्स हैं, एक आर्मी चीफ़ के लिए है और दूसरा पूरी आर्मी के लिए है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 28/11 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप पूरी आर्मी को भी रेगुलेट करें स्टैट्यूट से, मेंटेन करें स्टैट्यूट से, रेस करें स्टैट्यूट से। तो ये जो हमारा रिव्यू है वो तो दोनों चीज़ों के लिए, आर्मी चीफ के लिए भी है और पूरी आर्मी के लिए। इसका क्या मतलब है कि स्टैट्यूट से? इसके आर्मी तो चली आ रही है, वो तो जब से अंग्रेज़ों ने खड़ी की है 1848 के बाद से, जब ब्रिटिश क्राउन ने, उस वक्त से एक आर्मी का इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान पाकिस्तान में चला आ रहा है और उसकी कंटिन्यूटी है। उसमें जस्टिस खोसा क्या तब्दीली करना चाह रहे हैं? जो आर्टिकल 243 की लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि आर्मी मेंटेन होगी और रेज होगी,
maintaining and raising of the army subject to law. اب یہ فقرہ انہوں نے پکڑا. تو ہندوستان میں کیا ہے؟ ہندوستان میں ایسی چیز لکھی ہے بات ڈسپینسیشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہے, لیکن تھوڑا سا ہم یہاں آتے ہیں. سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں انہوں نے ایک تو یہ جملہ پکڑا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری آرمی جو ہے, جو اس وقت رولز اور ریگولیشنز جو ہیں آرمی کے, اس سے ریگولیٹ ہوتی ہے. ان کا جی اب رول ریگولیشن نہیں, کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ریزنگ اینڈ مینٹیننگ دی آرمی سبجیکٹ ٹو لا. تو اب پورا کا پوری جو آرمی ہے اس کو ریگولیشن اور رول سے نہیں بلکہ اسٹیٹوٹ سے اب ریگولیٹ کریں گے. ان ادر ورڈس کیا ان کی اسمپشن یہ ہے کہ آرمی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ لا سے ریگولیٹ نہیں ہو رہا؟ جی وہ یہ اسمپشن ہے ان کا. لیکن دوسری طرف جو پبلک اسمپشن ہے لوگوں کی وہ تو یہ ہے کہ آرمی میں جتنا رول ریگولیشن ہے وہاں تو ہر چیز کا رول ریگولیشن ہے. تو پھر گاڑی باہر کیسے نکالنی ہے, گاڑی کا پیٹرول کیسے کرنا ہے, خرچے کو کیسے اکاؤنٹ فار کرنا ہے, باہر یونیفارم پہن کے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, بندوق کو یوز کرنے کے بعد کس طرح سے کرنا ہے, اس کو واپس رکھنا ہے جا کے, وہاں تو ہر چیز کا رول ریگولیشن ہے. یعنی جو پیوٹل ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ لفظ لا کا مطلب کیا ہے. کیا لا کا مطلب اسٹیٹیوٹ ہے یا لا کا مطلب وہ تمام رول ریگولیشن پریکٹسز کنونشنز وہ سب ہیں جو کہ قانون کے خلاف نہیں ہیں. اب سپریم کورٹ نے یہ اسیوم کیا کہ لفظ لا یہاں 243 میں اس کا صرف اور صرف مطلب ہے اسٹیٹیوٹ لا, جو بصد احترام درست نہیں ہے. اور اگر آپ آرٹیکل 241 کو دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے, وہ یہ کہتا ہے کہ 1973 سے پہلے جتنے بھی ریگولیشنز چل رہے ہیں وہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے اور وہ چلتے رہیں گے. اب یہ آرمی ریگولیشن تو 1973 سے پہلے کے ہیں, تو 241 کو بھی نہیں دیکھا سپریم کورٹ نے, اس لیے ہم ریویو میں ہیں. اچھا, اب اگر اس ریویو کے نتیجے میں سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ ملتا ہے جس میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو اور جو آپ کا استدلال ہے, جو نقطہ ہے, اس کو مان لیا جاتا ہے, تو یہ جو پھر آپ نے ایکٹ کر دیا ہے یہاں پہ, جو آپ نے اپروول لے لیا ہے سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی, پھر اس کا کیا اسٹیٹس رہ جاتا ہے؟ سینٹ سے تو انشاءاللہ کل ملے گا, لیکن اب اسیومنگ کہ ملتا ہے. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ جو سیکنڈ پارٹ ہے ججمنٹ کا, جو یہ کہتا ہے کہ پوری کی پوری آرمی کو آپ ریگولیٹ کریں اسٹیٹوٹ سے, تو وہ ریویو تو بالکل الائیو ہے. اچھا, کیونکہ اس میں تو کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی. وہ ایک بالکل الگ نقطہ ہے کہ پوری آرمی کو ایک اسٹیٹوٹ سے ریگولیٹ کرنا ایک امپریکٹیکلٹی ہے, اس سے نئے مسئلے کھڑے ہو, یہ بیسکلی آپ کو آرگومنٹ ہے. نہیں ایک محیط میں گزارش کروں کہ سارے جو ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں, کامنٹیٹرز ہیں, لائرز ہیں, اینکرز ہیں, پہلے ججمنٹ تو دیکھ لینا پورا ججمنٹ ہے کیا. وہ ججمنٹ جو ہے اس کے دو پارٹس ہیں, اگین آئی ریپیٹ. تو ایک پارٹ جو پوری آرمی کے لیے ہے وہ تو بالکل ہی انٹیکٹ ہے کیونکہ اس پہ تو کوئی لیجسلیشن نہیں ہے, لیکن وہ بھی پارٹ جو کہ آرمی چیف اور سروس چیفز کے لیے جو اب وہاں کیا آبجیکشن ہے آپ کو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو یہ ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا, اگین ود ڈیو رسپیکٹ, بصد احترام, وہ درست نہیں ہے. اور ایک تو پریسیڈنٹ کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے, نمبر 1. سیکنڈلی اگر ایک دفعہ سپریم کورٹ اپنا, ہو سکتا ہے ہماری ریویو ایکسیپٹ نہ ہو, ڈسمس ہو جائے, اللہ نہ کرے, ہو سکتا ہے کوئی بیچ کا آرڈر ہو, اور ہو سکتا ہے ریویو الاؤ ہو جائے. ان دی ایونٹ کے ریویو اس طرح الاؤ ہوتی ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے, تو پھر یہ پارلیمان کا استحقاق ہوگا کہ ان لاس کو اسی طرح رکھے یا اسی پوزیشن پہ لے جائے جیسے پہلے تھا. اچھا, یعنی اگر سپریم کورٹ سے ایک فیوریبل ورڈکٹ ملتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر پارلیمان میں بحث ہو سکتی ہے کہ جو پاسٹ پریکٹس ہے وہی بہتر تھی, وہی ٹھیک ہے, اور جو نیا, تو پھر یہ نیا قانون جو ہے یہ آپ تو پھر ویٹ کر لیتے آپ لوگ. آپ بعض وکلا نے یہ بھی کہا, جیسے ویٹ کر لیتے, جیسے عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ایک ڈسکشن میں تھے, بڑے زبردست وکیل ہیں, اور وہ جو ہیں ان کی پوزیشن بائی اینڈ لارج وہی ہے جو کہ گورنمنٹ کی پوزیشن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن جائز نہیں تھی, ایک نیا پینڈورا باکس انہوں نے کھول دیا. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ ریویو میں بھی ہیں اور جو قانون بھی پاس کر رہے ہیں, اس سے بہتر تھا کہ آپ لوگ ایک پٹیشن یا ایک آرگومنٹ لے کے یا درخواست لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ بھئی یہ مسئلہ ضروری ہے اور آپ اس کا جلدی ہماری ریویو سن لیں. آپ نے وہ کیوں نہیں کیا؟ میں گزارش کروں, دیکھیے ایک دفعہ جب ریویو فائل ہو جائے, وہ ریویو ٹیک اپ کب ہوگی, اس ریویو میں ہماری بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی. ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ کی اپنی پرائیورٹیز ہیں, وہ اس ریویو کو 6 مہینے کے بعد ان کے روسٹر میں وہ چیز آتی. تو یہ تمام چیزیں اتنی والیٹائل تھیں
اتنی سمجھے کہ سرٹن نہیں تھی کہ ہم آرمی چیف اور دوسرے سروس چیفز کا جو عہدہ ہے پاکستان کے لیے، اسپیشلی جو ہماری جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک سیٹنگ ہے پاکستان کی، جو حالات ہیں آپ کے سامنے، کہ ان عہدوں کو آرمی چیف اور سروس چیفز کو ہم انسرٹن نہیں رکھ سکتے. صحیح. اور اس سرٹنٹی لانے کے لیے ہم نے وداؤٹ پریجڈس یہ کام کیا. اور قانون میں تو الٹرنیٹ پلی لیے جاتے ہیں. آپ کے سامنے کتنی دفعہ لوگ آتے تھے کہ جی پہلا پلی ہمارا یہ ہے، الٹرنیٹ پلی ہمارا یہ ہے. بالکل. یہ بھی چاہیے. وی ہیو پلیڈ ایکسٹرا سیف. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اور آپ کی لاء منسٹر، یہ حفظ ما تقدم آپ نے موو کیا ہے اور آپ نے ایک پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی کو سیکیور کیا ہے تاکہ ٹو بی ایکسٹرا سیف ود دس اپوائنٹمنٹ. یہ آرمی چیف اور سروس چیف کا اپوائنٹمنٹ ہے. یا فار ایگزامپل جیسے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی کرائسس جوڈیشری میں آ جاتی، another very sacred institution، تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح ڈیل کرنا تھا اس بردباری سے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، گورنمنٹ. سو ریویو پہ حکومت سیریس ہے؟ اب بہت سیریس. کب تک یہ ریویو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لگے؟ اب دیکھیے، اب یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے. یہ آئی ریئلی کی ناٹ پریڈکٹ. ایک دلچسپ سچویشن جو ہوئی دسمبر ہی کے مہینے میں، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھمبا تھا، ایک بڑا ان کو سوچنے کا موقع ملا، ریفلیکٹ کرنے کا. وہ یہ کہ ہندوستان جہاں پر یوزلی ایکسٹینشنز نہیں ہوتی، آرمی ایکٹ کے بارے میں کوئی ترمیم کا بھی سننے میں نہیں آتا، وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے آرمی ایکٹ کے تحت دی گئی اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے جو آرمی رولز تھے، ان کے رول 4 میں، رول 15 میں، رول 16 میں انہوں نے امینڈمنٹ کی. 15 کے نیچے انہوں نے پیرا 15A انسرٹ کیا، 16 میں بھی امینڈمنٹ کی، 4 میں بھی کی، اور انہوں نے ایک آفس کریٹ کیا چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کا، جس کو انہوں نے پاورز بھی دیں، اور وہ سب کچھ انہوں نے کیا. اور وہاں پر ہم سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا ملک ہے، 1.3 بلین لوگوں کا ملک ہے، 100 ارب لوگوں کی آبادی ہے، تو وہاں تو پتہ نہیں کتنی پٹیشنز آ جائیں گی. وہاں کوئی پٹیشن ہی نہیں آئی. ہم نے باقاعدہ اپنی ریسرچرز کی ڈیوٹی لگائی ٹیلی ویژن چینل میں کہ بھائی دیکھنا کتنی پٹیشنز آئیں، فارم حاصل کریں. وہاں کوئی پٹیشن نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ اگین میں دیکھیں کسی ایک شخص پہ یا کسی پہ کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ملک کا جو ہائر انٹرسٹ ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہمیں عوام کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں آپ کو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے. اب اس پہ بعض لوگ بڑا عجیب کامنٹ کرتے ہیں. وہ میں نے بات صرف سمجھانے کے لیے کی کہ ایک ڈاکٹرن ہے، ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس. ڈاکٹرائن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس. جب یہ افضل گرو کا کیس آیا سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے، تو انہوں نے، اور میرے حساب سے بالکل غلط ججمنٹ ہے انڈین سپریم کورٹ کا، اس لیے کہ وہ افضل گرو کی تو سزا اور پھانسی بنتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ایک ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس ہے دنیا جہاں میں، وچ از آلسو کالڈ دا ڈاکٹرن آف پبلک پالیسی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم افضل گرو کو پھانسی نہیں دیں گے تو انڈیا جو ہے اس میں بڑا انریسٹ آ جائے گا، ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم اس کو پھانسی دے رہے ہیں. اچھا، یہ تو بالکل غلط انہوں نے ایکسرسائز کیا اپنا ڈسکریشن. افضل گرو پر کانسٹیٹیوشنل کانشینس نہیں لگتا، اور اس طرح کسی کی زندگی لینے کے لیے تو بالکل نہیں رکھتا. لیکن جتنی بھی پٹیشنیں آئیں انڈیا میں، چاہے را کی، اس کی سب کی انہوں نے ڈسمس کر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہائر نیشنل سیکیورٹی کا، پبلک انٹرسٹ کا، کانسٹیٹیوشنل کانشینس کا معاملہ ہے، ہم اس کو انٹرفیئر نہیں کریں گے. اب دیکھیں یہ MI6 ہے یا CIA ہے اس طرح، اور یا برٹش آرمی، نیو یارک ٹائمز اور ایسوسیٹڈ پریس نے اسامہ بن لادن کی جو تصاویر تھیں مارے جانے کی، اس کے لیے باقاعدہ ایک پٹیشن موو کی نیو یارک کے ایک سرکٹ کورٹ میں. اس سرکٹ کورٹ نے بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دیا. وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں وہ پڑھنا نہیں چاہتے، اس کو انہوں نے نکال دیا. تو دیکھو تھوڑا سا ہمیں جس طرح ہم ایوالو ہو رہے ہیں، ہماری میڈیا ایوالو ہو رہی ہے، ہماری سول سوسائٹی ایوالو ہو رہی ہے، ہماری پارلیمان ایوالو ہو رہی ہے، پولیٹیشنز ایوالو ہو رہے ہیں، تمام ادارے ایوالو ہو رہے ہیں، ڈیموکریسی ایوالو ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس یا ڈاکٹرن آف پبلک پالیسی کا ایک اہم رول ہے. جب تک اس کو ریکن نہیں کیا جائے گا تو وی وونٹ سرو دا پبلک انٹرسٹ. اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جس کسی کا دل چاہتا ہے، کوئی شخص اس کی کوئی اسٹینڈنگ ہو نہ ہو سسٹم کے اندر، اس کے ٹیکس پیئر کا سائز کتنا ہے، اس نے ہو سکتا ہے 5,000 روپے بھی ٹیکس نہ دیا ہو سال میں، وہ ایک پٹیشن لے کے
یا ہائی کورٹ پہنچ جاتا ہے یا سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے اور کورٹس اس کو انٹرٹین کر لیتی ہیں, لیکن اس کا اسٹیک نہیں پہلے اسٹیبلش ہوتا کہ اس کا اسٹیک ہے کیا اس پورے ڈھانچے میں, جبکہ میرا نہیں خیال کہ ہندوستان میں ایسے ہوتا. نہیں, بالکل نہیں ہوتا, اور بلکہ آپ نے کبھی انگلینڈ امریکہ میں بھی نہیں سنا, وہاں تو بالکل نہیں سنا, لیکن ہندوستان چونکہ ہماری ایک کمپیریبل ایگزامپل ہے, امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ پٹیشن لے کے پہنچ جائے. کیا وجہ ہے, وہاں کیوں نہیں ہے, ان کا فرق کیا ہے؟ میرے خیال میں میچورٹی ہے نا, دیکھیے لوگوں میں بھی میجورٹی ہے. لیکن آپ تو بڑے قانون دان ہیں, کیا امریکہ اور برطانیہ کے قانون میں کوئی ایسی پروویژن ہے جس طرح ہمارے یہاں ہے 184/3 کی سو موٹو کی؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. لیکن اور یہ جو تمام جو پروویژن ہے سو موٹو کی, ہم نے بھی ایکچولی انڈین سپریم کورٹ سے بارو کی. یہ سٹارٹ تو انڈین سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ سو موٹو ایکشن لینا اور از خود نوٹس لینا, لیکن انہوں نے خود جوڈیشل ایکٹیویزم پہ بڑی کرٹیک بھی ہوئی انڈیا میں, اور پھر انہوں نے بعض دفعہ اس کو جوڈیشل ٹیرنی بھی کہا. اچھا. اور بڑا اس پہ مقالے بھی ہیں, بڑا اس پہ ڈیبیٹ ہے, ڈسکشن ہے. یہ بیلنس, اٹ ریکوائرز اے بیلنس, اور بیلنس جو ہے وہ صحیح مومنٹ صحیح چیز پہ کب ہوگا اس کو بھی اسپیسیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. کل کو آپ کہہ دیں کہ جی بیلنس کب ہوگا, اس کے لیے بھی اسٹیچوٹ لے کے آ جاؤ, تو یہ ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہو پائے گا. اچھا, ایک اب اس میں جو نئے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں کہ اس میں لکھ دیا گیا ہے, جو نیا ایکٹ اپروو ہو رہا ہے, بن رہا ہے, کہ ایج لمٹ اپ ٹو 64 ہوگی. یہ 64 کا میجک فگر کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں یہ پہلے کیا تھا, 60 تھا؟ نہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس سے پہلے ای کنونشن تھا, لیکن پاکستان کا جو جرنیل تھا, چیف آف دی آرمی اسٹاف تھا, اس کی کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہیں تھی, تو ٹیکنیکلی وہ امریکن چیف جسٹس کی طرح تاحیات ہو سکتا تھا, لیکن اس کی ریٹائرمنٹ ایج نہیں تھی. سو اگر کوئی 50, لیکن لیفٹیننٹ جنرل کی تھی, وہ تھی لیفٹیننٹ جنرل کی 4 ایئرز ہے, پہلے تھی 57, پھر ہوئی 58 اور 4 ایئرز وچ ایور از ارلیئر. پہلے تھی 57 اور 4 ایئرز وچ ایور از ارلیئر. بعد میں ہوئی 58 اور 4 ایئرز ٹینیور وچ ایور از ارلیئر. جب ایک جنرل, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے تو 4 سال تک لیفٹیننٹ جنرل رہ سکتا ہے, یا 58 ایئرز یا 58 وچ ایور از ارلیئر. اس کے بعد 60 نہیں تھی, unlike the civil. اس کے بعد اچھا یہ 60 تھی, جرنیل کی ایج 60 تھی 72 سے پہلے. لیکن بعد میں ایون آرمی چیف جو ہے, جب ایک جنرل آرمی چیف بن جاتا ہے سپوز, تو پھر اس کو بھی 58 پہ ختم ہونا تھا, ریٹائرمنٹ ہونی تھی اس کی, کہ وہ 60 تک کنٹینیو کر. جب وہ جرنیل بنتا تھا, the full general, one full general, 4 star general, تو اس کی کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہیں تھی. رائٹ. وہ 90 سال کی عمر تک بھی ٹیکنیکلی جرنیل رہ سکتا تھا. لیکن جو پریکٹس تھی ہمارے وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ کوئی جرنیل بنے گا تو وہ 3 سال کے لیے ہوگا. جو فل جنرل بنے گا وہ 3 سال, اور اس کو ہم نے فالو کیا, ہم فالو کرتے تھے. انلیس کہ جہاں ملٹری انٹرونشنز ہوئیں جنرل ضیاء کی شکل میں, جنرل مشرف کی شکل میں, وہ ڈفرنٹ تھا, وہاں اس کی وائلیشن ہوئی. ادروائز 3 سال کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ. تو یہ 3 سال کا فگر کہاں سے آ گیا تھا؟ سر یہ معید پچھلے 100 سالوں سے یہ پری پارٹیشن یہ انگریز کی پریکٹس تھی, جس کو انڈیا نے بھی فالو کیا, پھر ہم نے بھی فالو کیا. 47 سے لے کے آج تک ہم فالو کرتے رہے. اب جنرل کیا نہیں کی, جیسے ایکسٹینشن تھی. تو یہ جتنی بھی نوٹیفیکیشنز سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئیں, یہ تو سب صحیح تھیں, سب اسی طرح تھیں جیسے پرانی نوٹیفیکیشنز تھیں. کسی نوٹیفیکیشن میں کوئی غلطی نہیں تھی, کوئی جھول نہیں تھا. دا آئیڈیا واز کہ جو اتنا آپ کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے منسٹری آف لا کی اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی اور اٹارنی جنرل کی, آپ کو نالائق ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر کی بھی نہیں بنا سکتے سمری, یہ پھر کیا تھا؟ میں آپ کو گزارش کروں, آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, یہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں, اور راز کی بات یہ ہے کہ منسٹری آف لا جو ہے وہ آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن نہیں بناتی, نہ ڈرافٹ کرتی, اس کا کام نہیں ہے, نہ اس نے کیا. تو یہ راز کی بات ہے, بتائیے گا نہیں کسی کو. Certain things are best left unsaid. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اچھا, پھر فائنلی جو میرا سوال بریک سے پہلے رہ گیا کہ جو 64 کا میجیکل فگر ہے 64 کا, یہ پھر کہاں سے انوینٹ کیا آپ لوگوں نے؟ اس کے بعد جب ڈسکشن چلا, کیونکہ اس ججمنٹ کی اب کمپلائنس کرنی تھی, اور ججمنٹ کی کمپلائنس اس لیے بائی وے آف abundant caution, یا جیسے آپ نے اردو کا لفظ ہے نا, حفظ ما, جو آپ نے تقدم. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ 65 سال سپریم کورٹ کی ججز کی ایج ہے. تو جب 65 سال کی بات کی تو کیونکہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے ہر طرح کا ڈسکشن تھا, تو پھر یہ کنسنسس بنا کہ جی اس کو 64 کر دیا جائے rather than 65.
تو جب بھی کوئی ایج فکس ہوتی ہے 65 کیوں نہ کیا جائے, 64 کیوں کر دیا؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو اس میں ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد کوئی ایسا فگر ضرور آتا ہے جس کو اگین آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ بتاؤ یہ 64 سال کس اسٹیچوٹ میں تھا یا کس کانسٹیٹیوشن میں تھا. کچھ نہ کچھ اس میں ایکسرسائز آف ڈسکریشن ہوتا ہے. تو لا میکنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے. نہیں تو یہ کیا آڈ ایون کا ہے کہ 65 آڈ ہے تو 64 ایون نمبر ہے؟ یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ایک تو اب جنرل باجوہ اب اگر 59 ایئرس کے ہیں, 3 ایئرس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے, وہ 63 کے ہو جاتے ہیں, 62 ہو گئے, تو اس کے بعد 2 سال اور رہ گئے, 2 سال تک پھر ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے اپ ٹو 2 ایئرس. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ہے, not that if he wants or if the then prime minister whosoever is, جو بھی پرائم منسٹر اس وقت ہوتا ہے, جو گورنمنٹ اس وقت ہوتی ہے, پھر کیا ماحول ہوتا ہے. کوئی دیکھیں خدا نہ خواستہ کون سی ہوتی ہے گورنمنٹ, تو آپ ہی کی ہے. نہیں دیکھیں سنیں, خدا نہ خواستہ میرے منہ پہ خاک ایک دم سے کوئی ایسی جنگ چھڑ جائے, اور جنگ ایسی چھڑ جائے اور ایک چلتی ہوئی گاڑی, ایک چلتا ہوا سپر سالار جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ نہیں اتارتے, پھر وہ جنگ اس کو لڑنے دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس چیز کے لیے ہے. اور یہ بڑا ڈیبیٹ کرنے کے بعد, مہینے بھر کی ڈیبیٹ کے بعد یہ کیا, یہ اوور نائٹ نہیں کیا. اور اس میں بڑے سارے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, لا منسٹری تو ہے اس میں, اس کے ڈسکشن میں, اس کی لا میکنگ میں منسٹری آف ڈیفینس بھی ہے, کچھ آؤٹ سائڈ کاؤنسل سے بھی ہم نے ہیلپ لی, سارا کچھ ہے. تو یہ ایک بڑا ڈسکسڈ اور ڈیبیٹڈ آپ سمجھے. ویری انٹرسٹنگ. ایک بریک, ویری پرووکیٹو ایز ویل. ایک بریک لے لیں ناظرین, بریک کے بعد بہت سے اور سوالات ہیں میرے ذہن میں آپ کے بہاف پہ, پبلک کے بہاف پہ, انہیں اٹھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے لا منسٹر, وزیر قانون جناب ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں, اور بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی پرووکیٹو, ایک بڑی لرننگ, بڑی انفارمیٹیو یہ ڈسکشن ہے جو میری ان کے ساتھ جاری ہے. بہت سے سوالات میرے ذہن میں اور بھی ہیں آن بہاف آف دا پبلک. دیکھیے اس کو پڑھ کے جو میری ریڈنگ ہے, پہلی دفعہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی بھی پاسبلٹی ہو گئی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو کبھی پہلے ایکسٹینشن ملی. صحیح فرمایا آپ نے. یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں پھر ہمارے سامنے تھا آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن, جو کہ ایکوالٹی کلوز ہے. ایکوالٹی, وہ یہ کہتا ہے موحید, وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. اب جو پرایا آرمی چیف کے لیے ہے, آرمی کے لیے ہے, وہی پرایا نیوی کے لیے ہونا چاہیے, ایئر فورس کے لیے ہونا چاہیے, اور جوائنٹ چیف کے لیے ہونا چاہیے. پھر کوئی ایک پٹیشن آ جائے اور پھر آرٹیکل 25 پہ آ جائے کہ ان کو کیا, ان کو نہیں کیا. حالانکہ جن کو نہیں کیا ان کا ایشو نہیں ہوگا, لیکن خدائی فوجدار کوئی کھڑا ہو جائے گا. تو آرٹیکل 25 کو کمپلائی کرنے کے لیے یہ بڑا, حالانکہ یہ ہمیں سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا, لیکن آرٹیکل 25 کو کمپلائی کرنے کے لیے, ایکوالٹی کلوز کو کمپلائی کرنے کے لیے, جوائنٹ چیف, نیوی کا چیف, ایئر فورس کا چیف, سب کے لیے پھر اسی طرح کے پیرائے دیے گئے. لیکن اگر یہ لا نہ بھی بنتا, یہ اسٹیچوٹ نہ بھی بنتا, اور پرائم منسٹر جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے, آن ہز ڈسکریشن پریزیڈنٹ کو پہلے بھی ریکمینڈ کر سکتا تھا کہ ایئر چیف کو 1 سال یا 2 سال یا 3 سال جو ہے ایکسٹینشن دی جائے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ایک پریکٹس تھی, جو ان ووگ تھا, جو سسٹم کی ایک آلریڈی ایگزسٹنگ سینس تھی, اس کو کوڈیفائی کر دیا گیا. اس کو کوڈیفائی کر دیا گیا, لیکن اس میں دیکھیے پرابلم کیا آ گئی. پرابلم یہ آ گئی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ایکسرسائز آف ڈسکریشن کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور جب بھی آپ کوڈیفائی کرتے ہیں تو پھر ڈسکریشن تو کم ہوتا ہے, ایک لحاظ سے تو اچھا ہے. لیکن ان چیزوں کے لیے کوڈیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے جو کوڈیفیکیشن جس کی ریکوائرمنٹ ہو. بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں کوڈیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے, اور وہ ایگزیکٹو کی یا پارلیمان کی یا جس کی بھی ڈسکریشن ہے, وہ ڈسکریشن پہ رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو فار آل ٹائمز ٹو کم ہو. دیکھیں جو ہمارے ماشاءاللہ جو امیوٹیبل لا ہے, قرآن پاک ہے, اس کے اندر بھی ڈسکشن ہے, ڈیبیٹ ہے, کہ قیاس بھی ہے, اجماع بھی ہے. یہ سارا جو ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ علامہ اقبال کی جو کتاب ہے, وہ ساری اس پہ پریمسڈ ہے
تو مین میڈ لا تو بالکل اس پیرائے پہ نہیں اترتے. اس میں تو کوئی مین میڈ لا اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں فار آل ٹائمز ٹو کم, فار ایوری ایونچویلٹی, ایوری پاسبلٹی میں اسٹیٹیوٹ لا بنا دوں اور اس کا ڈسکریشن بھی فکس کر دوں. ناٹ پاسبل. ناٹ پاسبل. یعنی ہر چیز کو کوڈیفائی کرنا ممکن نہیں ہے پورے انسانی معاملات کو. دیکھیے ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناکافی ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان کی پبلک اور میڈیا اسپیس میں. جو افتخار چودھری صاحب نے ججز کیس کا ایک فیصلہ کر کے جو سینیورٹی کا پرنسپل مقرر کیا, اس کے نتیجے میں بہت عجیب اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. جیسے جسٹس کھوسا, جن کے بارے میں سمجھا جاتا کہ وہ علمی ادبی طور پہ بڑے اسٹرانگ تھے, بہت پڑھے لکھے اور بڑے یعنی ایک بڑے ماڈریٹ قسم کے وہ جج تھے, بڑی ان کی تھنکنگ تھی لاء کے بارے میں. ان کو ملتے ہیں 11 مہینے, کسی اور کو ملتے ہیں 2 سال, کسی کو ملتے ہیں 3 سال, کسی کو ملتے ہیں 2.5 سال. تو ایک جو ورلڈ سٹینڈرڈ ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی جب ایک انسٹیٹیوشن کو کوئی ہیڈ کرتا ہے تو اس کو پھر وہ 3 سال, پھر ایج میٹر نہ کرے اس کی ریٹائرمنٹ کی, پھر وہ 3 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے اس کی ایک فکسڈ ہو, تاکہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے معاملات کو ریفلیکٹ کر سکے, اسے سمجھ سکے, کوئی پالیسیز وضع کر سکے, کوئی امپروومنٹ اس میں لا سکے. ایسا وہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پہ کیا گورنمنٹ اب کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیے جو آئین کی 5ویں ترمیم تھی, 5th امینڈمنٹ, اور جو بھٹو صاحب نے غالباً 1975 میں کی تھی, تو اس میں اسی طرح کی بات رکھی کہ ایک دفعہ کوئی چیف جسٹس ہوگا تو وہ 3 سال کے لیے ہوگا. اچھا اس میں تھا یہ. اچھا اس میں پھر یہ تھا کہ بعض اگر ایسا کوئی چیف جسٹس ہے جس کی کوئی ریٹائرمنٹ 5 سال ابھی اس کو رہتے ہیں 65 میں, اور 61 کی ایج پہ وہ چیف جسٹس ہو جائے گا, تو وہ 3 سال بعد یا تو ریٹائر ہو جائے گا یا ڈیموٹ ہو جائے گا ایز اے سینئر پیونی جج. اس میں کیا خرابی تھی؟ اچھا نہیں ٹھیک. تو جو انسٹیٹیوشن تھا, جو جوڈیشری تھی, اس میں پھر یہ تھنکنگ تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور لہٰذا پھر جو 6th امینڈمنٹ آیا کانسٹیٹیوشن کا, اس نے 5ویں ترمیم. 6th امینڈمنٹ کب آیا تھا؟ یہ آیا تھا 76-77 میں. اچھا اسی وقت جی آیا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ 5ویں ترمیم واپس لے لی تھی جس میں یہ بات تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایکسپیریمنٹیشن ہو چکا ہے ہمارے یہاں کہ اس کو اسی طرح 3 سال رکھا تھا. پھر لیکن جوڈیشری میں جب یہ ایک تھنکنگ آئی, اور اس وقت کے جو بھی لاء منسٹر صاحب تھے ان سے جوڈیشری کا انٹریکشن ہوا ہوگا, اور انہوں نے ان کو ایڈوائز کی اور دیکھا کہ تھوڑا سا ڈسکنٹینٹ ہے, اور پھر یہ دیکھا گیا کہ شاید اس طرح کرنے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیمپرنگ کر رہی ہو ود دا جوڈیشری, کوئی ایسی چیز تو نہیں آ جاتی. کیسے ٹیمپرنگ کر رہی ہو؟ دیکھنا ڈسکشن تھا. آپ نے ایک چیف جسٹس کے کہا کہ جو شخص چاہے وہ 64 کے ہوں, 65 اگر ریٹائرمنٹ ایج ہو, تو وہ جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو وہ 3 برس کے لیے پھر اس انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کریں گے. وہ چاہے 62 کے ہوں یا 63 کے ہوں یا 64 کے ہوں یا 61 کے ہوں. اس میں صرف اسی کے ساتھ ایک تھوڑا سا ناانصافی کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی عمر جو ہے, ایک جج صاحب کی عمر جو ہے وہ 61 ہے, اور وہ 3 یا 4 سال کے بعد وہ 63-64 کے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرے تو بھی 2 سال رہتے تھے ریٹائرمنٹ کے. لیکن یہ تو کوئی اتنا بڑا لاس نہیں ہے, یہ کوئی اتنا بڑا سسٹم کو دھچکا نہیں. میں آپ کو بتاؤں, دو لوگ اس دنیا میں اب نہیں ہیں, ایک شریف الدین پیرزادہ صاحب اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب, اور اللہ جنت نصیب کرے. اور میرا جو ان سے بڑے پیارے لوگ تھے, جو میرا ان سے ڈسکشن رہا فرام ٹائم ٹو ٹائم, تو انہوں نے بڑی اندر کی باتیں مجھے دونوں حضرات نے بتائیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹسز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 3 سال فکس کر کے گورنمنٹ جو ہے یہ ہمیں آرم ٹوسٹ کرتی ہے. تو کیسے آرم ٹوسٹ؟ میں بتاؤں گا وہ کیا کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مثال کے طور پہ اگر 5 سال کسی کا رہتا ہے تو 3 سال کا اس کا اگر ٹینیور دے دیا جاتا ہے تو وہ اپنی جو ایک پالیسی لمبی چلا سکتا ہے وہ چلا نہیں سکتا. اس کی سیکیورٹی آف ٹینیور میں جو ہے اس کے اگینسٹ ہے. اچھا اس میں فورن اگینسٹ آرگیومنٹس دونوں ہیں. تو جس کو آپ نے 11 مہینے دیے ہیں وہ اپنی کیا پالیسی بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا. اور ایسے بھی چیف جسٹس حضرات گزرے ہیں جو 1 مہینے کے لیے تھے, لیس دین 1 منتھ بھی تھے. جواد خواجہ صاحب 21 دن کے لیے. جواد خواجہ صاحب بھی تھے, اور اس جہانگیری صاحب بھی تھے. ایک 2002 یا 3 میں جہانگیری صاحب. شریف الدین پیرزادہ صاحب کا آرگومنٹ ہولڈ نہیں کرتا نا یہاں. میں گزارش کروں نا محیط کہ اب یہ کیونکہ ایکسپیریمنٹیشن ہو چکا ہے, دوبارہ اگر پارلیمان سمجھتی ہے, لیکن اس کو جوڈیشری کی کنسلٹیشن کے ساتھ کرنا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی جس انسٹیٹیوشن کے بارے میں کوئی بھی ہم لیجسلیشن کریں, آرمی والوں
کے لیے لیجسلیشن کریں تو ان سے کنسلٹیشن رکھیں, انہیں on board ہونا چاہیے. جوڈیشری کے لیے کریں تو ان سے بھی پوچھ کے کریں اور ان سے ڈسکس کر کے لیکن کریں. اس وقت جو معاملہ ہے یہ تو میرا خیال ہے ججز کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا نا, تو یہ کون سا کیس ہے جس میں ریٹائرمنٹ ایج ڈیسائیڈ ہو گئی, یہ کون سا کیس ہے؟ نہیں, ریٹائرمنٹ ایج تو نہیں جو کہ بھئی سینیورٹی پرنسپل وہ جو تھا, ہے وہ ججز کیس تھا 96 کا. رائٹ 1996 کا ججز کیس تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ جس کو جو سینئر موسٹ ہو اس کو بنانا چاہیے, ادروائز اگر وہ پک اینڈ چوز کرے گی تو اٹ از پلئنگ پالیٹکس. اس سے پہلے گورنمنٹ پک اینڈ چوز کرتی تھی, کر سکتی تھی, اور سجاد علی شاہ کا تو یہی کیس تھا نا, جو جسٹس سجاد کو بے نظیر بھٹو نے پک کیا ہوگا. 4-5 ججز کو بائی پاس کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا تھا. اور پھر نہ صرف ججز کیس میں انہوں نے یہ ججمنٹ بھی دیا, خود سجاد علی شاہ نے ججمنٹ دیا کہ سینئر موسٹ جج ہوگا, حالانکہ وہ اس کے خود بینیفیشری اس پرنسپل کے نہیں تھے. تو نتیجتاً جب ملک اسد کا کیس ہوا 98 میں تو سجاد علی شاہ صاحب کا اپنا اپوائنٹمنٹ پھر کل عدم کر دیا کہ کیونکہ آپ سینئر موسٹ نہیں تھے آپ چیف جسٹس نہیں بن سکتے. اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دے دیا. اچھا, لیکن اس کی طرف جو دوسرا اس میں ایک شگاف پیدا ہو گیا, لیکن ایک خرابی پیدا ہو گئی کہ ایک شخص کو 11 مہینے مل رہے ہیں, ایک شخص کو ایک جج صاحب کو 21 دن مل رہے ہیں, کسی کو 11 مہینے مل رہے ہیں, کسی کو 2.5 سال مل رہے ہیں, کسی کو, تو وہ بھی تو ایک ریگولر رزلٹ اس کا نکلا. میں بتاؤں کیا اس پہ کیا تھنکنگ ہوئی؟ جی میں بتاؤں, مثال کے طور پہ اگر کسی کا 1 مہینہ رہتا ہے, اور صرف ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, کسی کی ایگزامپل نہیں دے رہا, 1 مہینہ رہتا ہے اور اس کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنا دیں, اس کے بعد والا جو ہے وہ اگر 1 سال میں ریٹائر ہو رہا ہوگا تو وہ تو بڑی ریزنٹمنٹ شو کرے گا کہ میرا تو چانس تھا چیف جسٹس بننے کا اور وہ چانس میرا جو ہے وہ لیا جا رہا ہے مجھ سے. تو یہ تھنکنگ تھی جوڈیشری میں, اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن اگر پارلیمان پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو جس طرح سے بھی, وہ تو جس طرح بعض آپ کی چیزیں ہوتی ہیں, پزل ہوتے ہیں, either way you lose, جس طرح سے بھی آپ اس کو کریں گے وہ آپ, تو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. جیسے سسٹم چل رہا ہے یہی سسٹم تو ٹھیک نہیں چل رہا نا. کسی کو 1 مہینہ ملتا ہے ایز چیف جسٹس, اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر بیچارہ صرف سیریمونیل طور پہ چیف جسٹس, وہ ایک مہینہ جو اس کو چیف جسٹس 1 مہینہ جو چیف جسٹس ہوگا, جیسے فار ایگزامپل, اور میں احتراماً عرض کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, جیسے لاہور ہائی کورٹ کے جو پریزنٹ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے پاس 2 مہینے کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اب ان کو اگر آپ والا پرنسپل لگائیں اور ان کو اگر 3 سال دے دیے جائیں تو ان کے بعد والے تو 1 سال 6 مہینے 2 سال میں اگر ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ تو بڑا ڈسگرنٹلڈ ہوں گے. تو لہٰذا یہ اس کو اس طرح چلنے تھے تاکہ, اور جوڈیشری خود ہمیں بتائے, جوڈیشری کہتی ہے کہ جی آپ اس کو کر دیں, I'll table it in the parliament. لیکن جوڈیشری نہیں کہتی. دیکھیں 5ویں ترمیم کے بعد جب 6ٹھی ترمیم آئی تو جوڈیشری نے کبھی کسی ایک ججمنٹ میں بھی آپ کو یہ والی بات نہیں ملے گی جو آپ آج بات کر رہے ہیں. جوڈیشری ہمیں کہہ دیتی ہے, اللہ خیر کرے کہ میں پہلے ہی بندہ ہوں جو یہ بات کر رہا جوڈیشری ہاں یس, لیکن دیکھنے میں تو بہت عجیب ہے. اس پہ ڈسکشن محیط بہت ہے, جس پہ ڈسکشن ہے, مقالے ہیں, ساری چیزیں ہیں. جسٹس کھوسا نے ایک بہت زبردست ایشو اٹھایا تھا. کون سا والا؟ لائف امپریزنمنٹ کا مطلب کیا ہے. وہ اس کا فیصلہ کیے بغیر چلے گئے. میں اس پہ بات کرتا ہوں, مزید ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد بات کو بہت ڈسکشن انٹرسٹنگ ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بہت چھوٹا سا یہ پارٹ ہے, 6-7 منٹ کا. بہت تیزی سے سوال میں نے پوچھنے, بہت سے سوالات جو ہیں, جب آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ اتنا انفارمڈ ہو, اس کے پاس اتنا نالج ہو اپنے سبجیکٹ میں, تو بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن بن جاتی ہے. آپ نے بلند باغ یہ دعویٰ کیا, پوزیشن لی کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے پیرا 66 کے خلاف, اور یہ جج صاحب ہیں, جج وقار سیٹھ صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں ہم ان کے حوالے سے ہم جائیں گے, لیکن نہیں گئے. دیکھیے گورنمنٹ کی پرائیورٹیز آ جاتی ہیں, اور نہ تو یہ آئیڈیا شیلو ہوا ہے, اور اٹ از ویری مچ آن دا کارڈز. اور جو صاحبان یہ کہتے ہیں کہ کوئی جج ہے, اس کا کوئی ججمنٹ اگر آئے تو اس ججمنٹ پہ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں لے جایا جا سکتا, تو میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ 2005 کا جو پروسیجر, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پروسیجر کا جو امینڈمنٹ ہے, جو افتخار چودھری اور تمام سپریم کورٹ کے ججز نے انٹروڈیوس کیا ہے, اس کو دیکھ لیں.
اس میں لکھا ہے کہ مس کانڈکٹ کا مطلب یہ ہے انکلوڈز انیفیشنسی اور who has ceased to be efficient. تو اب جج کی جو ایفیشنسی ہے وہ اس کی ججمنٹ سے پتہ لگے گی. اس کی ایفیشنسی اس طرح نہیں پتہ لگے گی کہ وہ گھر ٹائم پہ جاتا ہے یا صبح جلدی اٹھتا ہے یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا اس کا سلوک ہے, لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے. اس کی ایفیشنسی, آفس میں کتنے گھنٹے لگاتا ہے, کتنے لمبے فیصلے لکھتا ہے, وہ اس کی ایفیشنسی نہیں ہے. اس کی ایفیشنسی اس کے ججمنٹس ہیں, کتنے کیسے ججمنٹس ہیں, کیا ہے. اور اگر کوئی جج جو ہے اپنے ججمنٹ میں وہ یہ لکھ دے کہ کسی کو اس طرح اس کی لاش کو گھسیٹا جائے اور ٹانگا جائے پبلک ہینگنگ, تو 94 کا سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ پبلک ہینگنگ جو ہے ان کانسٹیٹیوشنل ہے, ان اسلامک ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر یعنی وہ یہ ہے نا کہ دیکھیں آئی تھنک 1950 سے پہلے دنیا کے بہت سے ممالک میں جب تک دوسری جنگ عظیم نہیں ہوئی اور اس وقت اقوام متحدہ کی فارمیشن نہیں ہوئی تھی تو پبلک ہینگنگ ہوتی تھی. بہت سے ممالک میں پبلک ہینگنگ ہوتی رہی ہے, عورتوں کو بھی پبلک ہینگنگ ہوتی رہی ہے. یوکرین میں نے تصویریں بھی دیکھی. اور پاکستان میں بہت دباؤ بھی پڑا کچھ ریپسٹ کے حوالے سے, جو ریپسٹ تھے یا پیڈوفائلز تھے کہ جو کئی بچوں کو مارا, ان کو ریپ کیا, قتل کر دیا, کہ لاہور میں ان کی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. لیکن لا بڑا کلیئر تھا, پبلک کانشیس بڑا کلیئر تھا کہ پبلک ہینگنگ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ مطالبہ کہ کسی کی لاش کو گھسیٹ کے لایا جائے, اس کو ہینگ کر دیں آپ 3 دن تک ڈی چوک میں ٹانگا جائے, یہ تو اسے کہتے ہیں کوئی 16ویں صدی کا ایک جو اسٹیٹ, یہ جو اولیور کرومویل کی جو مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے پاکستان کے ادبی حلقوں میں, یہ تو یعنی یہاں تو یہ شو کرتا ہے. دیکھیں نا, یہاں یہ شو کرتا ہے کہ جو معزز جج صاحب ہیں ان کو پاکستان کے آئین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ان کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ان کو جو ماڈرنٹی اور دنیا اور یونائٹڈ نیشن کے تقاضے ہیں ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور آپ کیسے پرمٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے ایک جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس ہوں؟ آپ یہ دیکھیں معید کے 3 ججز تھے, ایک نے ایکوٹ کیا, 2 نے کنوکٹ کیا, لیکن ان 2 میں سے یہ والا جو پیراگراف ہے وہ صرف ایک جج صاحب نے لکھا. تو وہ جو دوسرے جج صاحب تھے ان کی شان میں تو ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی, کوئی ان کے بارے میں بات نہیں ہوئی. شاہد صاحب جو ہیں, جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں, ان کے بارے میں کوئی گستاخ جملہ کسی نے کچھ نہیں کہا. اور ایک پٹیشن بھی آئی ہے آپ کے خلاف, کچھ لوگوں نے ڈالی ہے کہ لا منسٹر نے اور اٹارنی جنرل نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے. وہ آپ پر بھی آئے گی, سب پہ آئے گی. یہ کوئی کنٹمپٹ نہیں ہے, اور جو چاہے اپنا شوق پورا کر لے. کنٹمپٹ کا مطلب ہی نہیں پتہ. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف یہ کرنے جا رہے ہیں, اس میں کوئی کنٹمپٹ نہیں ہے. بہرحال جس نے جو اپنا شوق پورا کر رہے ہیں ضرور کریں, کنٹمپٹ ہے تو یہ کوئی کنٹمپٹ نہیں ہے. مطلب ایک اور بھی ایشو ہے جو اس سے پہلے بڑی کافی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. جی, پاکستان میں ایک جوڈیشل سروس کا اس طرح سے کانسیپٹ کیوں نہیں پنپ پا رہا جس طرح سے امریکہ میں ایک باقاعدہ کمپیٹیٹیو ایگزام کے ذریعے ایک جوڈیشل سروس ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ پروموٹ ہوتے ہیں. ہماری جوڈیشری میں بہت زیادہ تعداد ڈسپروپورشنیٹ جو ہے وہ آپ کی طرح کے جو وکلا ہیں کامیاب, جو بار میں یعنی بار اور بینچ کا جو نیکسس ہے یہاں پہ, اس میں بیلنس ہونا چاہیے. دیکھیں جوڈیشل سروس کا جو لوور کورٹس ہیں اس میں تو باقاعدہ جوڈیشل سروس ہے, اس کے پروموٹ ہی نہیں ہوتے وہ بیچارے. وہ نہیں, ڈسٹرکٹ جج تک آ جاتے ہیں, پھر ڈسٹرکٹ جج سے پھر ہائی کورٹ میں بھی آ جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں آتے. لیکن جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, یعنی جو سپیریئر جوڈیشری کے لیے آئیڈیا یہ ہے کہ وہ خود کسی سے نہیں کہتے کہ ہمیں جج بنایا جائے, بلکہ ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے. وہ اپنے پروفیشن میں اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اور وہ ریکویسٹ یا قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے. اور لیکن میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹریڈیشن نہیں ہونا چاہیے. جی, میں کہہ رہا ہوں کہ جو پرنسپل لوگ ہیں, جو پرنسپل بہت بڑی تو تعداد ہے, اس کو تو آنا چاہیے ایک پراپر کمپیٹیٹیو ایگزام سے, جیسے سول سروسز آف پاکستان یا انڈین سول سروس کا کانسیپٹ ہے. اور شروع میں سول سروینٹس تھے بھی, آئی تھنک جسٹس کارنیلیس اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ تو سول سروسز. دیکھیں ایسا نا امید, آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو یہاں ہماری جو سٹی کورٹس ہیں پورے پاکستان کے, ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون, ان کا سٹینڈرڈ دیکھا ہے آپ نے, ان کی انٹیگریٹی کا سٹینڈرڈ اور ان کی کمپٹنس کا سٹینڈرڈ دیکھا ہے. ڈیسیژنز بھی جو ہے اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتہ ہے. اس کو امپروو کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. نہیں, حکومت کی تو ساری ذمہ داری ہے, لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ دیکھیں کسی ایک دن 2-4 مہینے میں کوئی ایک لا منسٹر آ جائے, اس سے کہا جائے کہ آپ یہ سارا کا سارا ادھاڑ کے سیدھا کر دو, سب ساتھ دیں. 16 مہینے تو ہو گئے سب ساتھ دیں. 16 مہینے میں جو میں نے قوانین بنائے ہیں, چاہے وہ آرڈیننس سے آئے ہیں, 70 سال میں ایسے قوانین نہیں ہیں.
اس پہ مزید کسی دن بحث کریں گے. اچھا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی. آپ نے یہ ساری بحث دیکھی, بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی انفارمیٹیو, بہت انٹیلیجنٹ تھی. بہت سے سوالات کے جواب ملے, بہت سے سوالات رہ بھی گئے. پھر کوشش کریں گے انہیں ایڈریس کرنے کی, انہیں ریز کرنے کی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.